बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, सलाम शुहदाए करबला। इस प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान नुरीद फ़ातिमा आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन किराम, 40 का अदद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़राइल क़ुरआन फ़ी अर्बाईन, कुरान मजीद 40 दिनों में पढ़ा करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल करीम ने कोहे तूर पर 40 रात इबादत करने का हुक्म दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 40 दिन तक पानी में रही। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र अनवर में इज़हार नबूवत फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में 40 नमाज़ें अदा करने पर सवाब का इंदिया दिया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया ने 40 के अदद को इबादत, रियाजत, मुजाहिदे और जोहद मुसलसल के लिए अपने लिए ख़ास किया। यूँ ही नहीं, बेशुमार हिकमतों के पेश नज़र। और ये 40 का अदद अल्लाह रब्बुल करीम को इस तरह से मरगूब है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा मोमिन जब इस दुनिया से चला जाता है तो 40 दिन तक ज़मीन और आसमान उसके लिए रोते हैं। मैयत की तरफ से सदका और खैरात करने का हुक्म दिया जाता है। गुरबा और मसाकीन को खाना खिलाने का हुक्म दिया जाता है और उनकी तरफ से तमाम वो नेक आमाल, वो आमाल सालिहा करने का हुक्म दिया जाता है। क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसका ज़ाती अमल मुनक़ता हो जाता है सिवाय 3 के। सबसे पहला क्या? सदका जारिया, दूसरा उसका इल्म, और तीसरा वो नेक बेटा, वो नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करती रहे। और नाज़रीन किराम, अहादीस मुक़द्दसा में हमें तालीमात मिलती हैं कि बंदा मोमिन कभी इस मासियत के आलम में कब्रों में जाएगा कि वो गुनाहों से लथड़ा हुआ होगा, मगर जब वो बरोज़ महशर उठेंगे तो मोमिनीन की वो दुआ कि जो मैं और आप हम सब नमाज में पढ़ते हैं, रब्बे उग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, उसके सदक़े में अल्लाह रब्बुल करीम उन मोमिनीन को बख्श देगा। आज हम बात करेंगे उन गाज़ियों, उन शहीदों की जिनकी याद में हम चहलम के ये प्रोग्राम जो है आपके सामने लेकर आए हैं। वो शहीदान करबला, वो पैकरान वफ़ा, वो जुर्रत, इस्तकामत, मोहब्बत और वफ़ा की दास्तान रकम करने वाली जरी और बहादुर निडर आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिन पर तारीख़ हमेशा नाज करती रहेगी। आज हम उन कुर्बानियों का एक दफ़ा फिर आपके सामने तज़किरा करेंगे और ये तज़किरा इंशाअल्लाह ता क़यामत जारी रहेगा, ता हश्र जारी रहेगा। और बाइस बरकत है वो लोग अल्लाह ने जिनको इस ज़िक्र में अपने साथ शामिल कर लिया, क्योंकि ये ज़िक्र रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है और दरअसल ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र खुदा है। तो नाज़रीन किराम, चलते हैं अपने आज के इस प्रोग्राम के तारुफ़ की तरफ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा ज़िया बुतूल साहिबा। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक़ है और आप लिखने लिखाने से भी शगफ़ रखती हैं, बहुत अच्छी शायरा भी हैं। बल्कि आज हम ज़िया से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा किरण ज़हरा साहिबा। आप एक मजहबी स्कॉलर हैं। किरण, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। आपके साथ मरियम मुनीर साहिबा हैं। मरियम, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की एक बड़ी आवाज़, नाज़रीन आपकी फरमाइश पर हम इनको बार बार बुलाते हैं। मरियम, आपसे गुजारिश करूँगी कि आप मनकबत से ही इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन
کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، یہ کرم ہے صدقہ بطول کا، یہ کرم ہے صدقہ بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی علی کہیں، جنہیں باب صلی علی کہیں، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن غلام ہوں۔ جزاک
جزاک اللہ. سبحان اللہ. اللہ کریم آپ کو جزا دے مریم. ناظرین کرام، ذکر ہے ان ہستیوں کا کہ جن کی مظلومیت، جن پر جو ظلم توڑے گئے، جن کو جس درندگی اور سفاکی کے ساتھ شہید کیا گیا، اسیر بنایا گیا، اور کلمہ پڑھنے والوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا، ہم اگر ان کا ذکر کریں تو کم از کم ہمالیہ جتنا حوصلہ درکار ہے. اور یہ بات مجھے ہمیشہ پریشان کر دیتی ہے کہ جب ہم غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، اور جب میں اپنی زندگی کو دیکھتی ہوں، اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں، تمام اسلامی ممالک کے اندر دیکھتی ہوں، تو مجھے کہیں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس شکل میں نظر نہیں آتی جو کربلا والوں نے نبھا کے دکھا دی تھی. چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. ضیاء، میرے لیے تو اس منقبت کو سننے کے بعد بہت مشکل ہو رہا ہے. آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ذکر کر رہے ہیں خانوادہ رسالت کا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار جو آپ نے کہا، تو وہ یہ نعت جو ہے بیسیکلی مدینہ سے ہی اس کا سارا تعلق اسی سے ہے. وہی شہر مدینہ جو امام حسین علیہ السلام سے اور ان کے خاندان سے چھوٹ گیا، جس سے وہ تکلیف اور اذیت چھڑوایا گیا. ان 70 بار امام پلٹے ہیں، بالکل، اور ان کو دین اسلام کی خاطر قربانی دینے کے لیے اور اپنے اثار و قربانی سے پرچم توحید کو بلند کرنے کے لیے شہر مدینہ چھوڑنا پڑا. وہاں ہم جیسے خاکسار جب جاتے ہیں تو کیسا سوچتے ہیں. نذرانہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحن نبی میں آ کے بیٹھے غلام آقا، صحن نبی میں آ کے بیٹھے غلام آقا، ان دل زدوں کی قسمت ایسا مقام آقا، ان دل زدوں کی قسمت ایسا مقام آقا، دنیا کے جاہ و منصب رکھتے نہیں نظر میں. سبحان اللہ. دنیا کے جاہ و منصب رکھتے نہیں نظر میں، ڈھونڈیں سگان در میں اپنا یہ نام آقا. سبحان اللہ. ڈھونڈیں سگان در میں اپنا یہ نام آقا. ایسے نصیب جن کو ترسے ملائکہ بھی، ایسے نصیب جن کو ترسے ملائکہ بھی، در سیدہ پہ حاضر لیے ہیں سلام آقا. سبحان اللہ. در سیدہ پہ حاضر لیے ہیں سلام آقا. جھولی میں ڈال دیجے نظر کرم کے موتی. آمین. جھولی میں ڈال دیجے نظر کرم کے موتی. آمین. بیٹھے ہیں آس لے کے ادنا غلام آقا. آمین. بیٹھے ہیں آس لے کے ادنا غلام آقا. نظریں طواف کر کے گنبد کو چومتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نظریں طواف کر کے گنبد کو چومتی ہیں. خوشبو میں بھیگتے ہیں جاں کے مشام آقا. خوشبو میں بھیگتے ہیں جاں کے مشام آقا. اس بارگاہ میں حاضر دل کی زمین نم ہے. اس بارگاہ میں حاضر دل کی زمین نم ہے. چھلکے ہوئے ہیں جس پر اشکوں کے جام آقا. سبحان اللہ. چھلکے ہوئے ہیں جس پر اشکوں کے جام آقا. بس ایک نظر نے گویا کندن بنا دیا ہے. سبحان اللہ. بس ایک نظر نے گویا کندن بنا دیا ہے. ورنہ تھے ہم سراپا ایک نقش خام آقا. ورنہ تھے ہم سراپا ایک نقش خام آقا. صحن نبی میں آ کے بیٹھے غلام آقا. سبحان اللہ. ان دل زدوں کی قسمت ایسا مقام آقا. سبحان اللہ. کیا کہنے. جزاک اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ اور زور قلم محبت اہل بیت اطہار اور محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کرے. آپ نے وہ ذکر چھیڑ دیا ہے ضیاء کہ میں دیکھتی ہوں کہ امام علی مقام علیہ السلام کو مجبور کر دیا گیا مدینہ چھوڑنے پر. بالکل. کیا حکمتیں تھیں پیش نظر کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ چھوڑنا پڑا؟ پچھلے پروگرامز میں ہم نے اس کے اوپر بہت تفصیل سے بات کی، اس لیے آج بس ایک خلاصہ اس کا اگر ہم دیکھیں تو میں واپس پلٹوں گی. جناب امام حسین علیہ السلام کی وصیت جو انہوں نے محمد ابن حنفیہ کو کی. کیا کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام
کہ میں جنگ و جدال نہیں چاہتا، میں سرکشی نہیں چاہتا، اور میں صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اور اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کرتا ہوں. تو اس میں امام نے اپنے مقصد کو، اپنی حکمت کو اور مشیت یزدی کو واضح کر دیا. اور پھر جس وقت مدینہ سے نکلے ہیں امام حسین علیہ السلام، مدینہ کا ہجر ایسا ہجر ہے کہ ہم ایسے خاکساروں کے دلوں کو پگھلا دیتا ہے. ہماری نسبت غلام ابن غلام کی نسبت سے بھی کم تر ہے. بے شک. لیکن آپ تصور کیجئے امام حسین علیہ السلام کا کہ کس قدر محبت ہے امام حسین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. وہاں گھر ہے، وہی گھر جہاں پہ حدیث کسا کا نزول ہوتا ہے، جہاں پہ امام حسین علیہ السلام دوش مبارک پر سوار ہوتے ہیں، جہاں پر صحابہ کرام ان کو دوش مبارک کے سوار دیکھ کر کہتے ہیں کہ کیسی سواری آپ کو میسر آئی. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوار بھی دیکھو کس قدر خوبصورت ہیں. تو یہ وہ شہر مدینہ تھا جس سے امام حسین کو نکلنا پڑا. امام حسین علیہ السلام نے سلطنت کے لیے جنگ کی تھی، تو یہ تو مقصد انہوں نے امام واضح علی کر مقام کے غلاموں کا مقام ہے، جس کے لیے کسی نے کہا تھا کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. تو یہ تو ان کے غلاموں کا مقام ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے روضہ رسول سے بچھڑتے وقت اس کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی، اس سے بھی ان کا مقصد اور حکمت واضح ہو جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں برائی سے نفرت کرتا ہوں اور میں بھلائی سے محبت کرتا ہوں. تو امام حسین علیہ السلام امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے، اس کے پرچار کے لیے اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح کے لیے مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اس لیے کہ اس وقت برائی نیکی کی شکل اختیار کر رہی تھی، گناہ اور ثواب کی حدیں ختم ہو رہی تھیں، اور بہت ساری بدعات دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل کر دی گئی تھیں. اور یزید اور یزیدیت کے پیغام نے اسلام کے اصل چہرے کو مسخ کرنا شروع کر دیا تھا. تو ضروری ہو گیا تھا کہ امام علی مقام علیہ السلام وہ پیغام دیتے. اقبال نے اپنی زبان میں کہا تھا کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میان آئے، حق و باطل نہ کر قبول. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سلام شہدائے کربلا. اس پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہوں گی. ذکر ہے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا، جن کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین. کرن زہرا، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی اولاد کو قرآن پاک کی بہترین تلاوت، قرات اور میرے اہل بیت اطہار سے محبت سکھاؤ. یا اہل بیت اطہار سے محبت کا حکم کس لیے دیا گیا؟ بہت بڑا سوال آپ نے کیا ہے، اور اس کے اندر وہ جواب ہے کہ جو تمام کائنات کے لیے اس وقت بہت بڑا درس ہے. کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار، کرامات، جو ان کی گفتار، اوصاف، جو محبت، مودت سب کچھ ہے، وہ اہل بیت ہی ہیں جو آگے لے کر چلنی ہے. اسی لیے کائنات کے رسول کو کائنات کے خالق نے کہا قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے نبی کہہ دیجئے کہ کچھ نہیں چاہیے سوائے قربا کی محبت کے، اہل بیت کی محبت کے. اس لیے کائنات کے رسول نے دنیا کو بتایا بھی کہ جان لو جس نے حسن و حسین علیہ السلام سے محبت کی، اس نے مجھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور جس نے مجھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اس نے اللہ سے محبت کی. یعنی معلوم ہوا کہ اللہ سے محبت کرنا بھی ضروری ہے کہ کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و مودت کا جذبہ دل میں رکھا جائے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو،
جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہ وہاں نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کریم راستہ دکھا رہے ہیں کہ اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جاؤ۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اچھا ضیاء، یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث قدسی بیان فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی اور بغض رکھا اس کے خلاف میرا کھلا اعلان جنگ ہے۔ یہ امت مسلمہ کے ایک عام ولی کے لیے ہے، مگر یہاں تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، اور حدیث قدسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کی بھی ہم بات کریں گے، جس میں انہوں نے کہا کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث ابھی آپ نے بتائی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو امام حسین علیہ السلام کا قیام یقیناً حسین میں حسین سے ہوں کی تفسیر بن کر ہمارے سامنے آتا ہے، اور پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جس نے میرے اہل بیت اطہار سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے خدا سے جنگ کی۔ تو اب یہ دشمنان اہل بیت اور یہ قاتلان امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ رسالت وہ لوگ تھے جنہوں نے دراصل خدا سے جنگ کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی۔ اب ان کا انجام دیکھیں آپ کیا ہوا، اس لیے کہ اللہ جس طرح ان کے درجے بلند کرتا ہے جو مودت اہل بیت رکھتے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح محبت رکھتے ہیں جس طرح اللہ ان سے محبت رکتا ہے، کیونکہ وہ محبوب الہی ہیں، محبوب الہی کے مرتبے پہ فائز ہیں، اللہ ان کی محبت رکھتا ہے، اور یہ وہ محبت ہے مودت اہل بیت اور محبت امام حسین علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دراصل اللہ کی اتباع ہے، اللہ کی سنت ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں ضیاء کہ یہ جتنا بھی کوفی کردار ہمیں نظر آتا ہے، یزیدی کردار ہمیں برسر پیکار نظر آتا ہے، ان کے دلوں کو کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے دلوں پر اتنا زیادہ جو ہے وہ ظلم طاری کر دیا کہ انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں، ایک تو پہلی بات یہ کہ اللہ کا اپنا قانون موجود ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے تو ان کے دلوں پر مہریں لگا دیتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم ہمارے سامنے ہے، یہ اسی کی مثال تھے، اور پھر یہ اندھے بہرے سمن بکمن اندھے بہرے ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو بھلائی کی بات اور ایمان کی روشنی ان کی تاریک اور تنگ دلوں تک نہیں پہنچ پاتی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا دخل پروپیگنڈے کا بھی تھا، اور وہی باتیں آج اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ذرائع ابلاغ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کردار تھے اہل بیت اطہار کے اور جو مدت اہل بیت اجر رسالت کے طور پر لوگوں پر واجب کر دی گئی تھی، اس پیغام کو عام نہیں کیا گیا، اور قرآن سے دوری یقیناً شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری تھی، اور یہی دراصل کوفیوں اور شامیوں کی بربادی کا باعث میں اسی بات کے اوپر آپ کی طرف آؤں گی۔ کرن، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اہل بیت اطہار جن کو اس ظلم کا نشانہ بنایا گیا، ظالمین کے ساتھ اللہ کریم کی طرف سے کیا کیا ان کا انجام ہوا، وہ عبرتناک انجام، آپ اس کے بارے میں بتائیے۔ جس ظالم نے مولا حسین علیہ السلام پر جیسے جیسے ظلم کیے، اولاد رسول علیہ السلام اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے ظلم کیے، ظلم تو کر دیے، لیکن پھر اللہ تو موجود ہے، اللہ کی ذات ہے، اور ایسا اللہ نے ان کو اس کے ظلم کرنے کا انجام بتایا کہ جس نے جیسے جیسے ظلم کیا تھا، اگر جناب علی اکبر علیہ السلام کے کلیجے میں برچھی لگی تھی تو پھر مولا علی اکبر علیہ السلام کے قاتل کو بھی برچھیوں سے مارا گیا، اور پھر نہ صرف یہ، اگر مولا عباس کے بازو قلم کیے گئے تو جو ظالم نے بازو قلم کیے تھے بھائی نے اسی طرح سے اس ظالم کے بازو بھی کاٹے گئے اور اس کو اسی طرح سے تکلیف والے انداز سے مارا گیا، اور یہ ان کا انجام تو اس دنیا میں تھا، آخرت کا انجام تو ابھی اللہ رب الکریم نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، بالکل لے کے رکھا ہے۔ ضیاء، اس میں ایک چیز ایڈ کر دیں، آپ ابھی بات کر رہی تھی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمیعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی کہ وہ اب روشنی اور ہدایت نہیں پا سکتے۔ اللہ نے ظلم کی بھی میں دیکھتی ہوں کہ ان لوگوں کو ڈھیل دے دی اور چھوٹ دے دی، کیا کیا انجام ہوا ان لوگوں کا؟ دیکھیں اس میں آپ سب اگر دو تین ہم سب کے نام یہاں نہیں لے سکیں گے، لیکن ابن خلدون نے اور طبری نے ان کو سب کو کوٹ کیا ہے، اور وہاں اگر آپ دیکھیں تفصیل کو تو آپ کو سب کا پتہ چلتا ہے، لیکن خلی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، خلی جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر لے کے ابن زیاد کے دربار میں پیش ہوا، اور کیسے وہاں پہ اس نے بدترین دشمن نے بھی امام حسین علیہ السلام کے
اعلیٰ ظرفی کا اور ان کے اعلیٰ کردار کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس کو قتل کیا جو کائنات کا بہترین شخص تھا، جس کے والدین کائنات کے بہترین شخص تھے، تو آپ مجھے اس کے بدلے میں انعام و اکرام دیں. لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ ان لوگوں نے دنیا کا سودا کیا. اس کا دنیا کا سودا کیا، لیکن دنیا بھی نہ پا سکے. بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا بھی نہ پا سکے. خلی کا عہد مختار میں بدترین انجام ہوا، کیونکہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی احانت کی. اور پھر دیکھیے آپ کے ابن سعد کو دیکھیے اور عمر اور یہاں ہمیشہ جب میں ظلم کی بات کرتی ہوں، جب ان لوگوں کے مظالم کا تذکرہ ہوتا ہے، تو میں کہتی ہوں یہ وہ لوگ تھے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے. لیکن اس طرف بھی اذان ہوتی ہے، اس طرف بھی اذان، یہاں بھی اقامت، وہاں بھی نمازیں ہو رہی ہیں، مگر یہاں نماز قائم ہو رہی ہے اور وہاں نمازیں صرف پڑھی جا رہی ہیں. دکھاوے کی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اگر امام حسین نے فرمایا تھا کہ تم ملک رہ کی گندم کا ایک دانہ بھی نہ چکھ سکو گے، تو یہی انجام ہوا کہ وہ اپنے انجام کو پہنچا. پھر عہد مختار میں ہی آپ نہیں دیکھتے صرف کہ جو قاتلان حسین بچ گئے، ان کا بدترین انجام ہوا. خود یزید کو دیکھیے کہ یزید زیادہ عرصہ نہیں لگا، 5 سال کے اندر، 2 برس کے اندر یزید کی حکومت جب جاتی ہے، تو آپ وہ دیکھیں کہ یزید کی قبر کا آج نام و نشان نہیں ہے. آپ کو شام میں جا کے اس کا نام بھی اگر زندہ ہے تو لعنت کے لیے، جی، ملامت کے لیے، عبرت کے لیے ڈھونڈنی پڑتی ہے، ظلم کے استعارے کے طور پر. جی. اور پھر دیکھیں جس نے امام حسین علیہ السلام کے لاش مبارک سے، ان کے جسم اطہر سے ان کا لباس اتارا، اس کو ایسی بیماری میں اللہ نے مبتلا کر دیا، وہ اس اذیت میں مرا کہ اس کی انگلیاں اس قدر زخمی ہو جاتی ہیں اور پراگندہ ہو جاتی ہیں کہ ان میں سے خون اور پیپ بہتی تھی، جو کہ دنیا کے لیے ایک عبرت کا باعث تھی. اور پھر اس کو دیکھیں آپ، جس نے امام حسین علیہ السلام پر، اس کوفی نے فرات کے کنارے کھڑے ہو کے یہ فکرہ کسا تھا کہ اے حسین اب آپ کیسا پاتے ہیں کہ فرات آپ کے سامنے بہہ رہا ہے، لیکن ایک قطرہ آب بھی آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا انجام کیا کہ مرنے سے پہلے وہ پانی پیتا تھا، اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، وہ پانی پھر اگل دیتا تھا، قے کرتا تھا، اور پھر پانی پیتا تھا، پھر قے کرتا تھا. اسی حالت میں پیاسا مرا امام کی دعا کی وجہ سے. تو آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے غضب کو آواز دی، یہ ان کا دنیا میں انجام ہے. اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ میرا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے. اللہ اپنے ولیوں کے خلاف جنگ کو برداشت نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، ان کا ہر فعل اللہ کے لیے ہے، اور ان کا ہر فعل شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے لیے ہے. اور وہ اپنے ذکر کو بلند کرنے کی بجائے اللہ کے ذکر کو بلند کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ یہی وجہ ہے کہ اللہ ان کے ذکر کو بلند کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کرن کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت نے وفاؤں کی وہ داستان رقم کی کہ تاریخ قیامت تک اس پر ناز کرتی رہے گی. شریعت محمدیہ کا یہ پیغام جو کربلا میں انہوں نے نافذ کیا، اس پیغام کو آگے پھر لے کر امت کس طرح سے چلی؟ کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام کہ انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک عطرت ہے. یہ پیغام ایسے کیسے چلا کہ اگر نو کے نیزہ پہ مولا حسین علیہ السلام کا سر بلند ہوا تو وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا. اگر بے کجاوا اونٹوں پہ اولاد رسول پابند رسل اور ظلمت میں ڈوبے ہوئے سربرہنہ چلتے رہے تو ساتھ مولا علی علیہ السلام کے لہجے میں خطبے چلتے رہے. جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست یہ ہے کہ اس سر کو خود اٹھا کے چلے. اور کیسے کہ مولا حسین علیہ السلام کے سر نے نیزے پہ قرآن پاک کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ کائنات کو بتا دیں، دنیا کو بتا دیں کہ اے دنیا والو، تم گھر گھر میں صرف کتاب قرآن مت رکھو. قرآن پاک صرف آیات نہیں ہے، واقعات نہیں ہے، یہ تو صامت قرآن ہے. اگر تم نے اس کی گہرائی کو جاننا ہے، اس کے اندر کے کردار کو لینا ہے، اس کے اندر کی محبت اور مودت سے واقفیت لینی ہے، تو دیکھو کوئی ایسا ہے جو نیزے پر قرآن پڑھ رہا ہے، جو وفاؤں کے درس دے رہا ہے، قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یزیدیت آج بھی برسر پیکار ہے. جی بالکل، یزیدیت آج بھی برسر پیکار ہے، اس لیے کہ یہ جنگ قیامت تک جاری رہنے والی جنگ ہے، اور یہی ہمارے کرداروں کا امتحان ہے. وہ جو سلطنت کے لیے، وہ جنہوں نے دنیا کے لیے، جاہ و حشمت کے لیے یہ جنگ مسلط کی تھی، پھر انہوں نے اس دنیا کو پا لیا. وہ نہیں پا سکے، نہ دنیا کو پا سکے اور نہ آخرت کو پا سکے. آخرت میں بربادی تو یہ امام حسین علیہ السلام نے ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے ہمیشہ کے لیے
ان کے نام کے ساتھ منطبق کر دی، لیکن اب دنیا میں بھی ان کا انجام اس قدر بھیانک اور اس قدر عبرتناک ہے کہ آج ہمیں اس سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت گاہ پہ ہر کوئی جانا چاہتا ہے، ہر ایک کے دل میں تمنا ہے کہ ہم وہاں جائیں۔ مدینہ طیبہ میں ہر شخص جانا چاہتا ہے، تو نام رسول تو آج بھی نہیں مٹ سکا، اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو آج بھی مساجد میں اذانوں کی آوازیں گونجتی ہیں، اور یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ دراصل یزیدیت کی شکست ہے اور یہ دراصل حسینیت کی فتح ہے۔ تو یہ تو آج بھی اسی طرح سے یزیدیت برسر پیکار ہے اور حسینیت کے تقاضے آج بھی اپنی جگہ موجود ہیں، اور امام حسین علیہ السلام، ان کے ساتھیوں نے اور ان کے خانوادے نے اپنی قربانی دے کر، اپنے کردار کی عظمت سے، اپنی عبادت سے، اپنی شجاعت سے، اپنے زہد و تقویٰ سے قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے وہ مینار کھڑے کر دیے ہیں کہ جن سے روشنی اور ہدایت ہمیں ہمیشہ ملتی رہے گی۔ ناظرین کرام، یہاں ہم رکیں گے ایک بریک کے لیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ذکر ہے ان پاک ہستیوں کا کہ جن کا ذکر کرنا اس طرح سے عبادت ہے کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا، بلکہ اللہ رب الکریم کا ذکر کرنا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، سلام شہداء کربلا۔ اس پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہوں گی۔ ناظرین کرام، اس انتظار کو محسوس کرنے کا دن ہے جس کے لیے کہا گیا کہ سغرا کہتی تھی کہ بابا میرے آتے ہوں گے، سغرا کہتی تھی کہ بابا میرے آتے ہوں گے، جلوہ اپنے وہ رخ روشن کا دکھاتے ہوں گے، راہ میں ان کی ملک آنکھیں بچھاتے ہوں گے۔ سغرا کہتی تھی کہ بابا میرے آتے ہوں گے، اور آگے آگے میرے اموں کی سواری ہوگی، آگے آگے میرے اموں کی سواری ہوگی، بیچ میں ثانیہ زہرا کی اماری ہوگی، کتنے پردے میں وہ حیدر کی دلاری ہوگی، بھیا نان محرموں کو دور ہٹاتے ہوں گے۔ سغرا کہتی تھی کہ بابا میرے آتے ہوں گے۔ ہائے سغرا ستم کرب و بلا کیا جانے، ہائے سغرا ستم کرب و بلا کیا جانے، اب نہ بھائی ہے نہ بابا نہ چچا کیا جانے، چھد گیا اصغر کمسن کا گلا کیا جانے، لوگ اجڑا ہوا جھولا لیے آتے ہوں گے۔ ضیا، اس انتظار کو کیا کہیں گی؟ آج چہلم ہے۔ آپ نے ابھی جو ذکر کیا اس نے دل میں اس زخم کو اس قدر تازہ کر دیا ہے کہ جناب سغرا کا صبر نہ جانے کس کس منزل سے گزرا ہے کہ توقع کیا تھی، اور پھر جب اجڑا ہوا قافلہ مدینہ میں پہنچا ہے تو کیا تھا؟ نہ جناب علی اکبر کا روشن چمکتا چہرہ خالی جھولا، جناب علی اصغر کا جلا ہوا خالی جھولا تھا، اور جناب زینب کے بازوؤں پہ رسیوں کے وہ نشان تھے جو پھر ان کے دنیا سے جانے تک نہ مٹ سکے۔ اور چچا عباس کہاں تھے؟ پیاسی سکینہ شام کے زنداں میں دم توڑ چکی تھی، خانوادہ رسالت اجڑ چکا تھا، جو واپس آئی تھی وہ بس بیوائیں تھیں، یتیم تھے، اور وہ اسیر تھے جو شام کی قید کاٹ کر، اور وہ امام زین العابدین اور سید الساجدین تھے جو اس کے بعد باقی کے 35 برس محض خون روتے رہے۔ کس طرح سیدہ زینب سلام اللہ علیہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئی ہوں گی۔ جناب سیدہ زینب کی جو گریہ اوزاری روضہ رسول پر ہوئی، اس کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا، جب وہ اپنے نانا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار پکار کر کہتی تھی کہ بابا میری کلائیوں پہ
रस्सियों के निशान देखिए और देखिए आपकी उम्मत ने ये वो अजर ज़ियादत रिसालत है कि जो रसूल कैसे खुदा अदा किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना याथर पर वक्त विसाल अपना सर रख के रोती हैं। बिल्कुल। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून आलूद कुर्ते को आंखों से लगाकर रोज़े रसूल से मस करती और कहती कि नाना देखिए आपकी उम्मत ने अजर रिसालत किस तरह अदा किया, और नाना मत पूछिए हमसे कि हम शाम और कूफा के बाजारों से इतरत रसूल की पहरेदार बनकर किस तरह से गुजरी हैं, किस तरह ले जाए अली में अपना दर्द सुना रही हैं, खानवादा रिसालत का तारुफ करवाती रही हैं। जनाब सानिया ज़हरा ने जो जिस कदर गिरिया और जिस कदर वहाँ आकर आहुजारी की है, मदीना में कोई घर ऐसा नहीं था जो उस वक्त अश्कबार ना हो। और गम हुसैन एक ऐसा गम है, आज जो हम चेलम की बात कर रहे हैं, ये ऐसा गम है जो पूरी इंसानियत का गम है। ज़िया, इनको उम्मत ने इनका क्या हक अदा किया, क्या इनका पास रखा, क्या उस चादर ज़हरा चादर ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा का, क्या नन्हे इमाम अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत का, क्या उस पैगाम का जो करबला की दरसगाह से हमें मिलता है। नुरीद, इस वक्त गमो अंदोह का वो आलम है कि शायद अल्फाज साथ छोड़ चुके हैं, इसलिए कि चेहलम कहना बहुत आसान है लेकिन इस मरहले से गुज़रना बहुत मुश्किल है कि जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा लुटे हुए काफ़िले के साथ उन्होंने वापसी में फ़ैसला किया कि मैं उसी रास्ते से गुजरूंगी, वो किस तरह करबला में पहुंची होंगी और मक्तल गाहों में अपने अपने शहीदों को किस तरह बीबियों ने तलाश किया होगा। बटी हुई है। ये जो गिरिया उजारी है, ये ज़िक्र हुसैन दरअसल ज़िक्र रसूल खुदा है, और ज़िक्र रसूल खुदा बयां नहीं ज़िक्र अल्लाह है, तो यकीनन यही वहदानियत का महवर है। इसीलिए तो कहा गया कि वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तो आज हमें सबको इस दरस हुसैनियत से ये सीखना है कि यकीनन ज़िक्र हुसैन हमें एक मरकज़ की जानिब बुलाता है, एक महवर की जानिब बुलाता है, इस्लाम की असल रूह की तरफ बुलाता है। और हम पर कर्ज है उन बीबियों का, उन मासूम बच्चों का और उन शहीदों का, हम कब्र में जिन्होंने अपने नबी सल्लल्लाहु करबला अलैहि में वसल्लम को शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा को ज़िंदा किया, जिन्होंने अल्लाह के दीन को ज़िंदा किया, और करके हमसे ये तकाज़ा करती हैं उनकी अरवाह कि हम उनके किरदारों को अपनाएं, उनके ज़िक्र के साथ साथ, इसलिए कि जो ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम करता हो और ज़ाकिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दावेदार हो, फिर उसको किरदार में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी जानिसारी बात कर रही थी कि गुलामी का है कि नाम की, फकत नारों की, ये गुलामी तो मोहब्बत और कुर्बानी मांगती है। और आज यकीनन उनकी वो अजीम कुर्बानियाँ, उनके वो मसाइब हमसे सिर्फ इसी बात की का तकाजा करते हैं, और इसी बात की आज हमारे लिए ज़रूरत है कि हम अपने किरदारों में उस रोशनी को भरें, उनकी ईमान की रोशनी को अपने सीनों के अंदर उतारें। असल दीन है क्या, असल रूह है दीन है क्या, कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफादारी, इसीलिए ये असल ईमान है। और ज़ात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान का मरकज़ और महवर है। इसीलिए किसी ने कहा था ना, आप तो बात कर रही हैं कि सिर्फ फ़िरक़ों के जमा हो जाने की, फ़िरका बंदी को ख़त्म करने की ज़िक्र हुसैन के तोफ़ैल और ज़िक्र हुसैन की बरकत से, लेकिन बहुत अच्छा किसी ने कहा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बिल्कुल, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अज़मत का वो मीनारा है जो आलम इस्लाम के लिए नहीं, तमाम अक़वाम आलम के लिए एक रहनुमाई और एक हिदायत का मंबा है। तो आज हमें इसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर हम नाम लेते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और उनके खानवादे का और उनकी कुर्बानियों का, और आज हम मुहर्रम के चेहलम का जिक्र करते हैं, तो फिर यकीनन करबला एक दर्सगाह है। हमें उससे इस दर्स को सीखना है और अपनी अगली नस्लों में, तमाम इंसानियत को अगर किसी ख़ास खूबी को सीखना हो, किसी वस्फ़ को अपने अंदर पैदा करना हो जो इंसानियत से मुताल्लिक है, तो उसको करबला की तरफ लौटना चाहिए। और दूसरे जो आपने बात की थी पहले कि हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि अपनी आइंदा नस्लों की तरबियत इस तरह से करनी है, वापस उसी की तरफ आएंगे कि कुरान को पढ़ने के लिए और जिक्र नहीं, जिक्र बहुत ज़रूरी, जिक्र इब्तदा है, जिक्र के साथ अमल भी, अमल बहुत ज़रूरी है। और दूसरे मुअद्दत अहले बैत, इसको अपने दिलों के अंदर, अपने सीनों के अंदर एक रोशनी की मानंद इसलिए जगह देनी है
کہ یہ کوئی اہل بیت اطہار پر احسان نہیں بے شک۔ بلکہ یہ ہماری نجات کا باعث ہے، بے شک، یہ ہماری نجات کا باعث ہے، اور یہی وہ روشنی ہے جو ہمیں یوم محشر کے اندھیروں میں ہمارے اوپر رحمت خداوندی اور برکات خداوندی کے نزول کو لازم کر دے گی۔ بہت شکریہ ضیاء بطول صاحبہ، کرن زہرا آپ کا بہت شکریہ، مریم منیر آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، امام عالی مقام کے لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن حسین کا ہے، شریعت حسین کی، اسلام کیا ہے صورت و سیرت حسین کی، اور تھی کس قدر بصیر سیاست حسین کی، ہے آج تک دلوں پہ حکومت حسین کی۔ اللہ رب الکریم اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سلام ان تمام غازیوں کے نام، سلام ان تمام شہداء کے نام، سلام ان تمام جذبوں کے نام، سلام ان تمام تعلیمات کے نام جو شہدائے کربلا نے، جو غازیان کربلا نے، جو اہل بیت اطہار نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے پیش کی۔ اللہ رب الکریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب الکریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔